बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ्यूचरिज्म फाउंडेशन का सर्वे फॉर्म है, उसके लिए हमने एक इस ऐप में टूल डिज़ाइन किया है जो कोबो कलेक्ट के नाम से मौजूद है। इसको इंस्टॉल या डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। एक तो थ्रू APK है, वो लिंक आपसे शेयर कर दी जाएगी। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो वो बड़ा सेल्फ गाइडेड है, वो आपसे पूछता जाएगा। अगर कहीं वो ब्लॉक करता है तो वो व्हाट्सएप उसको ब्लॉक करता है, तो आप उसको ऑन कर देंगे तो वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। जब आपका प्ले स्टोर ओपन होगा तो आपने यहाँ ऊपर लिखना है कोबो। आप ये देखेंगे ये कोबो कलेक्ट के नाम से ये आ जाता है लिखा हुआ। इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन देगा कोबो कलेक्ट का। आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे। जिनके पास नहीं है वो इंस्टॉल करेंगे, वो खुद ही हार्डली वो उसने 30 सेकंड लेना है, इंस्टॉल कर देना है। इस तरीके से ये फॉर्म खुल जाना है। यहाँ से आप गेट ब्लैंक फॉर्म करेंगे और ये इस तरह नज़र आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप यहाँ आपने इसको चेक करना है। ये लिखा हुआ फाइनल फॉर्म फ्यूचरिज्म फाउंडेशन सर्वे के नाम से। इसे आप चेक करेंगे। अगर आपके पास पहले से मौजूद होगा वो पुराना वर्जन, उसे बेशक आप डिलीट कर दें। ये फाइनल वर्जन है जो 2 अक्टूबर 2023 को जनरेट हुआ है फाइनल फॉर्म के नाम से। इसे चेक करके नीचे आप ये देखेंगे गेट सिलेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। इसे आप क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ आ जाएगा ऑल डाउनलोड सक्सीडेड। इसका मतलब है कि ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है आपके पास। अगेन ये इस तरफ आप सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है फिल ब्लैंक फॉर्म, इसे आप क्लिक करेंगे, आपको ये फॉर्म इधर नज़र आ जाएगा वही फाइनल फॉर्म के नाम से। आप इसे क्लिक करेंगे और ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये 2 ज़ुबानों में है, अंग्रेज़ी में भी है और उर्दू में। अगर आप उर्दू में आपको सहूलत है तो ये जो ऊपर जो 3 डॉटेड से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके उर्दू वर्जन में भी आ सकते हैं और आप चाहें तो अंग्रेज़ी में भी आप इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये फ्यूचरिज्म फाउंडेशन का तारुफ है, इसका मिशन है। ये पर आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ एक इजाज़तनामा है जिसे हम कॉन्सेंट कहते हैं। इसको पढ़ने के बाद अगर आप राज़ी होते हैं या आपके रेफरेंस से जिनसे आप डाटा ले रहे हैं वो इससे एग्री करेगा तो ये फॉर्म आगे बढ़ेगा, वरना ये फॉर्म जो है फिल नहीं होगा। तो यहाँ जब हम इसको यस आई वांट टू बी इन द सर्वे करते हैं और उसको नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म हमारा खुल जाएगा। सबसे पहले कुछ ज़ाती मालूमात ली जाती है जिसमें आपका नाम है, आपने अपना नाम लिख दिया, फादर या हस्बैंड नेम है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल फ़ोन या जो भी आपका राब्ता नंबर है वो आपने लिख दिया। ईमेल अगर आपका मौजूद है तो आप ईमेल डालेंगे, अगर ईमेल मौजूद नहीं है तो ईमेल को आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने ये ईमेल फिल करने के बाद अब आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप यहाँ से मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, ये देखिए स्क्रॉल करके आप जो भी लेट्स सपोज के 1986 की पैदाइश है मार्च की तो मार्च 86 हो जाएगा। नहीं पता तो आपने यहाँ पर उसको छोड़ देना है, एज लिख देना है जो भी आपकी उम्र है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी, कंट्री आपने लिख दिया, ये कराची पाकिस्तान, और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ आपका करंट एड्रेस आ गया जहाँ आप अपना हाउस नंबर लिखते हैं, आप अपना स्ट्रीट नंबर, गली नंबर जो भी आपका पता है यहाँ आप इसको मेंशन कर देते हैं। फिर ये जो आपका जो एरिया है, ये इसका टाइप क्या है, ये रूरल है यानी देही है या नीम शहरी है या शहरी है। तो आपने इसको यहाँ से अर्बन सेलेक्ट करना है, शहरी को, सेमी अर्बन का मतलब नीम शहरी और रूरल का मतलब देही इलाका है। फिर तहसील आपको पता है, आप तहसील लिख दें, नहीं पता तो आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है, तहसील या सिटी लिख दें। इसी तरीके से ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सूबा कौन सा है, इस्लाम, ICT का मतलब होता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, या पंजाब है, सिंध है, KP के बलूचिस्तान, GB है, फाटा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, या अदर, यानी कि अगर आप मुल्क से बाहर है तो आपने ज़ाहिर है अदर सेलेक्ट करके छोड़ देना है। फिर पोस्टल कोड आपको पता है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं पता तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। अगर यही पता आपका परमानेंट एड्रेस और मौजूदा पता दोनों सेम है तो यस करेंगे, अगर अलग है तो नो करके मजीद फील्ड्स आपने फिल करना है। आप यस करके इधर नेक्स्ट करेंगे, आपका जेंडर पूछा जाता है, आपने उसको क्लिक कर दिया। फिर आपका मज़हब पूछा जाता है, ये आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद आप की जो ज़ात है, कास्ट जिसको हम कहते हैं,
وہ آپ نے اگر پتہ ہے تو لکھ دیں، ورنہ آپ اسکپ کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. میریٹل اسٹیٹس یعنی ازواجی حیثیت آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے. پھر نیکسٹ کریں گے آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ آپ یہاں سلیکٹ کریں گے، جو آپ کی فائنل تعلیم ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جو اس وقت آپ جس درجے پر ہیں یا آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، تو جس درجے پر آپ نے اپنی آخری تعلیم یا ڈگری لی ہے یا سند، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اچھا، کچھ لوگ جو مدرسے کے طالب علم ہیں یا جو مدرسے سے فاضل ہوئے ہیں، وہ ادرس میں سلیکٹ کر کے جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں جو بھی انہوں نے درس نظامی کا کیا ہوا ہے یا عالم فاضل کا کورس کیا ہے یا جو اس طرح کے دیگر کورسز ہیں، وہ یہاں پر یہ اپنی تعلیم یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جب آپ نیکسٹ کرتے ہیں تو اب آپ کی جو امپلائمنٹ، آپ کا اسٹیٹس ہے، آپ کی جو جاب کی حیثیت ہے وہ کس طرح کی کام کی حیثیت. آپ ذاتی ملازمت کرتے ہیں، پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، یا آپ کا کاروبار ہے، یا ریٹائرڈ ہے، ہاؤس وائف ہیں، طالب علم ہے، یا بے روزگار ہیں، تو ان میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں. پھر آپ نیکسٹ کریں گے تو اب آپ کا جو پیشہ ہے وہ اصل میں کس طرح کا، مطلب آپ میڈیکل سے آپ کا تعلق ہے، انجینئرنگ سے ہے، یا تعلیم و تدریس سے ہے، انتظامی حوالوں سے ہے، جنرل اسٹور ہے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ، ٹریڈ انڈسٹری، ریسرچ ہے. اس طرح آپ اس میں سے ڈراپ ڈاؤن کر کے، یہ جو اسکرال کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آپ کا اصل میں آکوپیشن کا شعبہ بنتا ہے. ان میں سے آپ ایک سے زیادہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے ایک سے زیادہ شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ ملٹیپل سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ بھی سپلائی کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ڈیری اور فروٹس یا ویجیٹیبلس کا بھی کاروبار ہے. اس طریقے سے آپ نے سلیکٹ کیا. آپ نیکسٹ کریں گے. اب آپ کی جو آکوپیشنل اسٹیٹس ہے وہ کس درجے کی ہے. آپ ان اسکلڈ لیبر میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یا اسکلڈ لیبر میں ہوتا ہے، نان ایگزیکٹو گریڈ میں ہوتا ہے، ایگزیکٹو گریڈ میں ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے کا کاروبار ہے، اسمال بزنس جس کو کہتے ہیں، یا درمیانے درجے کا، یا بڑے درجے کا، یا آپ پروفیشنل ہے. تو جس میں بھی آپ فال کرتے ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے. ٹوٹل ورک ایکسپیرینس آپ نے لکھ دینا ہے. اگر آپ کو کام کا بالکل کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، 0 لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی کام کا تجربہ ہے 5 سال، 10 سال، 15 سال، تو آپ نے یہاں اس کو سمپل یہ 5 لکھنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے. آرگنائزیشن کا نیم، جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں آپ نے اس ادارے کا نام لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ کے گھر میں جو ٹوٹل فیملی ممبر ہیں وہ کتنے ہیں وہ آپ نے مینشن کر دینا ہے. اس میں سے خواتین فیملی ممبر کتنی ہیں. آپ یہ نہیں بھی بھرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا کہ 2 خواتین ہیں. ان میں نمبر آف ارننگ ممبرس کتنے ہیں، یعنی کہ گھر میں کمانے والے کتنے لوگ ہیں، 6 میں سے، وہ آپ نے ادھر مینشن کر دینا ہے. اسی طریقے سے ان میں سے خواتین کتنی ہیں کمانے والی، یہ آپ مینشن، اگر کوئی کما رہا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی نہیں کما رہا تو آپ 0 کر دیں، اور آپ نہیں بتانا چاہتے تو یہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے 4 سال سے 25 سال کی عمر کے کتنے افراد آپ کے گھر میں موجود ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے. اور ان 4 میں سے 25 سال یعنی کہ اس بریکٹ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت طالب علم یا علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ نے مینشن کر دینا. پھر آپ نیکسٹ کریں گے. چیف ویج ارنر ان فیملی، یعنی کہ گھر کا جو معاشی کفیل ہے وہ کون ہے. آپ خود ہیں تو سیلف لکھیں گے، شوہر یا بیوی ہے تو وہ آپ لکھ دیں گے، باپ یا سسر ہے، ماں، یہ ڈفرینٹ سارے آپشنز اس میں موجود ہیں. آپ نے ان میں سے سلیکٹ کر لینا. اس کے بعد معاون معاشی کفیل کون ہے. ایک گھر میں ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ کمانے والے ہوں، تو دوسروں کو پھر ہم معاون معاشی کفیل کی کیٹیگری میں لے آئیں گے. فرض کیا کہ شوہر ہے یا وائف ہے یا باپ ہے، تو ہم نے اس طرح ملٹیپل اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. اب ہم نیکسٹ کریں گے فیملی سسٹم کیا ہے ہمارا، انفرادی ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا مکسڈ ہائبرڈ ہے یا ادر ہے. ان میں سے کوئی ہم ایک سلیکٹ کریں گے. پھر ریزیڈنس جو ہے وہ جو رہائش ہے وہ ذاتی ہے، کرائے کی ہے، فیملی کی ہے، یا ورثے میں ملی ہوئی ہے یا ادر ہے. ان میں سے کوئی ایک ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. پھر ریزیڈنس ٹائپ کیا ہے، یہ پورا مکان ہے، فلیٹ ہے، یا مکان کا کوئی پورشن ہے، یا اسٹوڈیو ہے، پینگ گیسٹ ہے، ہاسٹل ہے، شیئرنگ روم ہے. ان میں سے جو اپروپریٹ ہے وہ ہم نے سلیکٹ کر دینا ہے. اب منتھلی ایکسپینڈیچرز کے بریکٹ ہیں کہ 50,000 تک اگر آپ کا مہینے کا خرچہ آتا ہے تو آپ نے پہلے والے کو کلک کرنا ہے. اگر دوسرے بریکٹ میں آتا ہے یعنی کہ 50,000 سے زیادہ اور 1 لاکھ سے 1 لاکھ تک تو اب دوسرے کو کرنا. اسی طریقے سے تیسرا چوتھا یہ سارا موجود ہے. اور آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ ریفیوز ٹو ٹیل کر سکتے ہیں، یا آپ کو نہیں پتا، آپ طالب علم ہیں تو آپ ڈونٹ نو بھی کر سکتے ہیں. اب اس میں جو آپ کی آمدنی ہے، اس میں جو
ٹاپ جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں پریورٹی وائز، یہ 5 ایکسپینڈیچرز کو یہاں پر ترجیح درجہ بندی کے مطابق آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جو فرسٹ موسٹ ایکسپینڈیچر ہیڈ ہے وہ ان 8 میں سے کون سا ہے. ایک اشیاء خرد و نشر جو روزمرہ کے اخراجات ہیں اس میں خرچ ہوتا ہے، یا تعلیم و تربیت میں ہوتا ہے، یا رہائش اور یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی گیس پانی انٹرنیٹ موبائل اس میں، یا سفری اخراجات آپ کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یا صحت پر خرچہ ہوتا ہے، یا ٹریول اینڈ ٹورزم اور تفریحی مقاصد میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا بچت اور سرمایہ کاری میں ہوتا ہے، یا ادرس میں ہوتا ہے. تو جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، فرض کیا کہ میرا سب سے زیادہ خرچہ اگر فوڈ اینڈ ڈیلی ایکسپنسز میں ہے تو میں یہ سلیکٹ کروں گا. اس کے بعد دوسرے درجے پہ میرا جو زیادہ خرچہ ہوتا ہے وہ میرا ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پر ہوتا ہے. تیسرے درجے پر میرا خرچہ تعلیم اور تربیت پر ہوتا ہے. چوتھے درجے پہ میرا خرچہ سیونگ اینڈ انویسٹمنٹس پر ہوتا ہے. اور 5ویں درجے پہ میرا خرچہ ایکوموڈیشن اینڈ یوٹیلیٹیز پر ہوتا ہے. اس طریقے سے میں اپنی ضرورت کے مطابق اور درجہ بندی کے مطابق میں ان کو سلیکٹ کروں گا. پھر نیکسٹ کروں گا. بلڈ گروپ مجھے پتا ہے اگر تو میں سلیکٹ کر لوں گا، نہیں پتا تو میں ڈونٹ نو کر دوں گا. پھر ڈو یو ہیو اینی ڈیزیز، خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. نو کریں گے تو اسکپ ہو کر آگے چلے جائے گا. یس کریں گے تو یہ اگین پوچھا جائے گا کہ آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہے یا ذہنی ہے یا دونوں ہے. آپ نے کہا کہ جی مجھے جسمانی بیماری ہے تو یہ بیماری کی فہرست آ جائے گی. ان میں سے آپ سلیکٹ کریں گے، اور اگین ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دوسری بیماری ہے تو ادر کر کے آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ملٹیپل ہے، کسی کو بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر بھی ہو سکتا ہے یا اسٹروک ہے. جو بھی بیماریاں ہیں یہاں سے سلیکٹ کریں گے، نیکسٹ کریں گے. اسی طریقے سے ایک سوال آئے گا، ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی، کوئی معذوری ہے خدا نخواستہ. یس ہے تو اگین وہ سوال پوچھا جائے گا، نو ہے تو اسکپ ہو کر آگے چلا جائے گا. اب یہ کچھ ریٹنگ ہے ہماری جو صلاحیتیں ہیں جن کو ہم سافٹ اسکلز کہتے ہیں. جیسے قائدانہ ایک صلاحیت ہے، لیڈرشپ کی کیبلٹی ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے انتظامی صلاحیت ہے، یا تقریری صلاحیت ہے، تحریری ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹائم مینجمنٹ، سیلف مینجمنٹ. اس طرح سے صلاحیت ہے. ان کو اس طرح ہم فل کریں گے کہ فرض کیا کہ لیڈرشپ کی میرے اندر جو ہے وہ صلاحیت تو ہے، لیکن اس کی جو گریڈنگ ہے وہ بالکل ابتدائی درجے کی ہے، تو وہ میں 1 سلیکٹ کروں گا، 1 کو کروں گا. اسی طریقے سے اگر میری صلاحیت کچھ ایڈوانسڈ بگنر اسٹیج کی ہے، یعنی کہ درمیانے درجے کی ہے، تو میں 2 کروں گا. اگر میں قابل ہوں تو میں اس کو 3 گریڈ کروں گا. اگر میں ماہر ہوں تو 4 گریڈ کروں گا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا اعلیٰ ماہر ہوں، جس کو ید طولہ کہتے ہیں، ایکسپرٹ لیول کہتے ہیں، بہت ہائی لیول، تو وہ میں 5 سلیکٹ کروں گا. اسی طریقے سے باقی جتنی بھی ادھر جو سافٹ اسکلز کے ہیڈس ہیں ان کو میں اس طریقے سے ریٹ کرتا چلا جاؤں گا. فرض کیا کہ ریٹن کی میرے اندر بالکل بھی صلاحیت نہیں ہے تو میں اسے جانے دوں گا، میں اس کو 1 بھی سلیکٹ نہیں کروں گا. کمیونیکیشن میں نے کہا کہ جی میں قابل ہوں تو میں نے 3 سلیکٹ کر لیا. ٹائم مینجمنٹ مجھے بالکل نہیں آتی، میں نے چھوڑ دیا. سیلف مینجمنٹ مجھے انٹرمیڈیٹ لیول کی آتی ہے تو میں نے اس کو 2 سلیکٹ کیا. تو اس طریقے سے میں ساری گریڈنگ کرتا چلا جاؤں گا. ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اور صلاحیت ہے تو ادرس میں اس کو لکھ دوں گا اور اس میں مارک بھی کر دوں گا 1 2 3 4 یا 5. اسی طریقے سے نیکسٹ کریں گے. تو جس طرح سافٹ اسکلز کی بات ہوئی، اسی طریقے سے یہاں کچھ آپ کے جو ہنر ہے جن میں گرافک ڈیزائننگ ہے یا ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، جو ٹرینڈنگ جو اسکلز ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آٹو کیڈ یا 3D اینیمیشن، کانٹینٹ رائٹنگ، ویب ڈیزائننگ، اس طریقے سے کچھ اسکلز ہیں یہاں پر موجود ہیں. ان کو بھی ہم اسی طریقے سے گریڈ کریں گے جس طریقے سے ہم نے پچھلے کو کیا تھا کہ بالکل ابتدائی درجے کی ہے تو 1 کریں گے، ایڈوانس بگنر ہے تو 2 کریں گے، اگر کمپیٹنٹ ہیں ہم تو 3 کریں گے، پروفیشنٹ ہے تو 4 کریں گے، اور ایکسپرٹ ہے تو 5 کریں گے. اس طریقے سے ان سب کو گریڈ کریں گے. اور ان میں سے نہیں آتا کوئی، بالکل بھی نہیں آتا، تو ہم اسے گریڈ نہیں کریں گے اور اس طرح جانے دیں گے. اس کے بعد ہر آدمی ظاہر ہے کچھ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو وہ ہم گریڈ کریں گے اپنے اندر کہ لیٹ سپوز کہ ایک وعدہ، ایک پرومس جس کو ہم کہتے ہیں عہد کرنا یا وعدہ کرنا. تو اگر میں اس کو یہ دیکھوں گا کہ میں اس معاملے میں جو ہے وہ کبھی تو میں اچھے وعدے پورے کرتا ہوں اور کبھی میں پورے نہیں کرتا، درمیانے درجے کا ہوں، تو میں اس کو 3 گریڈ کروں گا. اگر میں بالکل بھی نہیں کرتا تو میں اس کو 1 کروں گا. اگر میں ہمیشہ وعدہ پورا کرتا ہوں تو میں اس کو 5 کروں گا. اسی طریقے سے سچ کا معاملہ ہے
کہ اگر میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں تو میں 5 کو گریڈ کروں گا. میں اکثر سچ بولتا ہوں، کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے زندگی میں کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو میں اسے 4 کروں گا. لیکن میں ریئرلی کرتا ہوں، جس کو سم ٹائمز کرتا ہوں، یعنی کہ اکثر سے ذرا نیچے، کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا تو اس کو میں 3 کروں گا. اگر شاذ و نادر کرتا ہوں تو میں 2 کروں گا، اور کبھی نہیں کرتا تو 1 کروں گا. اسی طریقے سے سنسیئرٹی ہے، آنیسٹی ہے، پنکچویلٹی ہے، وقت کی پابندی جس کو کہتے ہیں، رسپانسبلٹی ہے، فیسنگ چیلنجز، ڈیسیژن میکنگ، ول پاور، آپ کا جو قوت ارادی جس کو کہتے ہیں، غصہ ہے، جیلسی ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم اس طریقے سے گریڈ کرتے چلے جائیں گے. ان کے علاوہ بھی اگر میرے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی اسٹرینتھ ہے، کوئی طاقت ہے، تو اس کو میں نے یہاں پر مینشن کر دینا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسی کمی ہے میرے اندر جو ان میں اس فہرست پہ موجود نہیں ہے، تو میں نے یہاں اس کو لکھ دینا ہے. اب اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے کہ میرے پاس جو کمیونیکیشن اور جو میڈیا سورسز ہیں وہ کون کون سے اویلیبل ہیں، مجھے دستیاب ہے میرے گھر میں. فرض کیا کہ اگر میرے گھر میں ٹی وی ہے تو میں ٹی وی کو کلک کروں گا. ساتھ میں ریڈیو ہے تو ریڈیو بھی کر دوں گا. لینڈ لائن فون نہیں ہے، موبائل فون سادہ والا نہیں ہے، اسمارٹ والا ہے. ٹیبلٹ ڈیوائس نہیں ہے، کمپیوٹر ہے، یا میرے گھر اخبار یا کوئی رسالہ آتا ہے تو میں نے وہ کر دیا. کوئی بھی نہیں آتا تو میں نن کر دوں گا. نیکسٹ کیا. اب ڈو یو ہیو انٹرنیٹ ایکسیس آن موبائل اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ؟ کیا آپ کے موبائل اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہے؟ یس کروں گا تو اگین سوال پوچھا جائے گا، نو کروں گا تو اسکپ ہو جائے گا. یس کیا. اب یہ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ سہولت آپ کو کہاں کہاں میسر ہے؟ گھر میں ہے تو ہوم آ جائے گا، آفس یا کام کرنے کی جگہ پہ ہے تو دوسرا والا بھی سلیکٹ کر لوں گا. تعلیمی ادارے میں نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں گا. عوامی مقامات جیسے مالز ہیں یا شاپنگ سینٹرز ہیں وہاں بھی، یا کسی ریسٹورنٹ میں بھی بعض اوقات یہ سہولت میسر ہوتی ہے. اکثر کچھ لوگ کافی شاپ میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں سے ان کو انٹرنیٹ کی سہولت مل جاتی ہے. تو یہ پبلک پلیسز کو بھی میں نے سلیکٹ کر لیا. تو جہاں جہاں جن جن مقامات پر مجھے یہ سہولت میسر ہے میں ان کو کلک کر لوں گا. اب اسی طریقے سے یہ سوال پوچھا گیا جس طرح ایکسپینڈیچرز کو پوچھا تھا کہ یہ جو انٹرنیٹ کی جو ایکسس ہے، جو سہولت ہے، یا اس سے آپ کے جو ٹاپ 5 مین پرپز ہیں وہ کیا کیا ہیں. آپ اس انٹرنیٹ کے استعمال کو آپ ترجیحی بنیاد پر درجہ بندی کی حیثیت سے کس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ کیا جو سب سے امپورٹنٹ آپ کا جو اس کا استعمال ہے وہ، اگر کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے لیے یعنی کہ فون کے لیے وہ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بزنس اور امپلائمنٹ کے لیے زیادہ ان کا ہوتا ہے، کچھ لوگ ولاگنگ کے لیے زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو جو آپ کی مین پریورٹی ہے، سب سے پہلی فرض کیا کہ میری مین پریورٹی کمیونیکیشن ہے، پھر میری سیکنڈ مین پریورٹی جو ہے وہ کرنٹ افیئرس ہے، حالت حاضرہ سے باخبری ہے. تھرڈ مین پریورٹی میری جو ہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے کہ میں انٹرنیٹ بینکنگ یوز کرتا ہوں سب سے زیادہ. فورتھ مین پریورٹی جو میری وہ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ہے. اور ففتھ میری جو مین وہ ہے وہ میری آن لائن شاپنگ ہے. تو اس طریقے سے درجہ بندی کر کے اس کو ہم کلک کرتے چلے جائیں گے. اگلا آ جائے گا کہ کون کون سی ایپس یا ویب سائٹس میری ڈیلی روٹین میں یوز کرتا ہوں. فرض کیا کہ میں فیس بک کا استعمال کرتا ہوں، ڈیلی کرتا ہوں. واٹس ایپ کا میرا ڈیلی استعمال ہوتا ہے. میں جی میل یوز کرتا ہوں. میں زوم کرتا ہوں. اسی طریقے سے میں فن ٹیک ایپس ہے جیسے موبائل بینکنگ ہے، ایزی پیسہ، جیش کیش وغیرہ، وہ میں استعمال کرتا ہوں. میں شاپنگ پورٹلز یوز کرتا ہوں. تو جو میرے روزمرہ کے استعمال میں ہے ڈیلی روٹین میں، ان ایپس کو میں کر سکتا ہوں. یا گیمنگ ایپس میں یوز کرتا ہوں. ادر کر کے میں مزید بھی لکھ سکتا ہوں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنا وقت یا اپنی خدمات فیوچرزم فاؤنڈیشن کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، رضاکارانہ طور پر دینا چاہتے ہیں؟ یس یا نو. یس کریں گے تو کیا آپ پارٹ ٹائم اپنا وقت دیں گے، اپنی خدمات دیں گے، یا فل ٹائم اپنا وقت یا اپنی خدمات دیں گے، یا آپ کے پاس کچھ صلاحیت ہے لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر فزیکلی آپ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، تو آپ ریموٹ بھی کر سکتے ہیں. فرض یہ کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں، میں اپنی سروسز فیوچرزم فاؤنڈیشن کو دینا چاہتا ہوں اور میں گھر بیٹھے دینا چاہتا ہوں، تو میں ریموٹ کو سلیکٹ کروں گا. تو اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے سلیکٹ. پھر یہ جو میں اپنی خدمات یا اپنا وقت دینا چاہتا ہوں، تو یہ فیوچرزم فاؤنڈیشن کی کن شعبوں کو دینا چاہتا ہوں یا کس شعبے کو؟ شعبہ تعلیم ہے، شعبہ صحت ہے، شعبہ روزگار ہے، ماحولیات ہے، امن و انصاف ہے. تو جن شعبوں کو میں دینا چاہتا ہوں میں یہاں اس کو کلک کروں گا.
अब ये अगला जो सवाल है वो ये है कि हर शख्स का अपना एक सोशल सर्कल होता है, कुछ ताल्लुकात होते हैं, राब्ते होते हैं मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ इदारों के साथ। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचरिज़्म फाउंडेशन और उनके अरकान के लिए वो कौन-कौन से इदारे या महकमे हैं जहाँ मेरे ताल्लुकात बन सकते हैं कि मैं इनकी कोई मदद कर सकूँ। जैसे महकमा तालीम है या महकमा सेहत है या जस्टिस एंड लॉ है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, नैब है। तो जिन जिन महकमों में या इदारों में मेरे कोई कनेक्शंस हैं, मेरे कोई ताल्लुकात हैं, तो मैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं बिल्कुल मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं नॉट एनी कर दूंगा, या इनके अलावा कोई और महकमे हैं तो मैं अदर्स करके वहाँ तफसीलात लिख सकता हूँ। अब अगला सवाल ये है कि क्या आप फ्यूचरिज्म फाउंडेशन को अपने समाजी और मुआशी हल्के में मुतारिफ कराना चाहते हैं? यस या नो, या शायद अभी आप क्या जहन नहीं बना है, आप कहते कि मे बी मैं करूं या नहीं करूं, तो तीनों में से किसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप से ये पूछा जाता है कि आपकी अपने क्या तवक्कुआत हैं फ्यूचरिज्म फाउंडेशन से। तो आप यहाँ अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, आप फ्यूचरिज्म फाउंडेशन को इस तरह देखना चाहते हैं या आपकी कुछ तवक्कुआत है, जो भी है आप XYZ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई राय, कोई तजवीज़ जो इदारे की बेहतरी के लिए आप देना चाहते हैं, आप यहाँ वो मेंशन कर दें। फिर नेक्स्ट करेंगे। ये फॉर्म अगर आपने अब खुद अपने लिए फिल किया है तो आप सेल्फ को क्लिक करेंगे, या आपने किसी के बिहाफ पे फिल किया है, किसी के लिए फॉर्म को फिल किया, तो ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट करके आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और इसे आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ इस तरह आ जाएगा, यू आर एट द एंड ऑफ फाइनल फॉर्म। यहाँ आपने फॉर्म को कोई नाम दे देना इसके साथ, आप चाहें तो पूरा डिलीट कर दें, या आप चाहें तो इसके साथ जो है वो ताकि मार्क कर दें कि ये फॉर्म किसका फिल किया, क्योंकि ये पहले सेव होता है, ये सेव फॉर्म एंड एग्जिट। जब हम इसको सेव फॉर्म एंड एग्जिट करेंगे तो ये फॉर्म इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है सेंड फाइनलाइज्ड फॉर्म। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ नज़र आ जाएंगे जितने फॉर्म्स हमने फिल किए हैं, ये यहाँ पर सेव होना शुरू हो जाते हैं। अब फाइनली जब हम फॉर्म्स को फाइनली भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो जिन जिन फॉर्म्स को करना चाहते हैं उनको हम इस तरह चेक मार्क करेंगे। हमने कहा कि नहीं, अभी ये जो जाहिद साहब वाला है ये अभी अधूरा है, हमने इसको छोड़ दिया, ये वाला फॉर्म फाइनल है, तो ये हम यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आता है सेंड सिलेक्टेड। जब हम यहाँ से सेंड करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि इदारे के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है फॉर्म फिल करने का, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।